भारत का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा बन गया। भारत गैर जिम्मेदार मुल्क का निशान बनकर रह गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, भारत का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा बन गया। भारत मुसलसल अपने इक़दामात से गैर जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देने लगा। आपको बताएं कि INS रहनत में समंदरी पानी का दाखिल हो जाना भारतीय दिफाई सलाहियतों के ऊपर सवालात उठाने लगा। आपको बताएं कि भारत की बहरी अफवाज के हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को इस हवाले से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल की गलत फायरिंग यह भी दिफाई नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताएं कि INS अरीघाट में 3 साल की ताखीर भारत की फौजी मनसूबाबंदी में कमी की अक्कासी करता है। आपको बताएं कि भारतीय फौजी टेक्नोलॉजी की नाकिस हालत की निशानदही तेजस तैयारे में डिज़ाइन की खामियां साबित होना है। और आपको ये बताएं कि दिफाई मनसूबों पर अरबों खर्च करने के बावजूद भारत में गुर्बत की शरह 140 मिलियन है। आपको बताएं कि जौहरी टेक्नोलॉजी में गैर मायारी मवाद के इस्तेमाल से माहौलियाती नुकसान का भी खदशा है। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि ड्रोन हादसात होना, जदीद चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स की नाकामी भारत की दिफाई आवाज की साख मुतासिर होकर रह गई। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि भारत की जौहरी सलाहियतें आलमी सलामती के लिए खतरा बनती जा रही हैं। आपको बताएं कि हिफाजती नाकामियों से भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी साख शदीद मुतासिर हो रही है। नुकसानदेह जौहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जनूबी एशिया की समंदरी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। भारत की दिफाई मनसूबाबंदी में मुस्तकिल नाकामियां, और आपको बताएं कि भारत की दिफाई मनसूबाबंदी में मुस्तकिल नाकामियों ने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत को दिफाई पॉलिसियों के ऊपर मुसलसल सवालात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको हम अगर ये कहें कि भारत दिफाई पॉलिसियों में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है भारत को, समुद्री आलूदगी और जौहरी खतरात, पाकिस्तान ने आलमी फोरम पर आवाज बुलंद करने का फैसला कर लिया। भारतीय बहरिया के जदीद हथियारों की नाकामी दिफाई माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की जौहरी मवाद की हिफाजत पर मरकूज होकर रह गई। भारत के जौहरी खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहस, पाकिस्तान ने ठोस मौक़िफ़ अपना लिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, भारत का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा बन गया। भारत ने गैर जिम्मेदार मुल्क होने की निशानियां पूरी कर दी। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि INS रहनत में समंदरी पानी का दाखिल हो जाना भारत की दिफाई सलाहियतों पर सवाल उठाने लगा। आपको बताएं कि भारत की बहरी अफवाज के हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को शर्मिंदगी का सामना हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल की गलत फायरिंग, नाज़रीन आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर गलती से फायर कर दिया गया था। जब फायर किया गया तो भारत ने कहा कि गलती हो गई, और ये आपको बताएं कि ये गलती संगीन किस्म की गलती थी जिसका जो कि भारत की दिफाई नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह INSR अरीघाट में जो 3 साल की ताखीर हुई है, यह भी भारत की फौजी मनसूबाबंदी में कमियों की अक्कासी करता है कि भारत की फौजी मनसूबाबंदी कमियों का शिकार है। इसी तरह अगर बात करें भारतीय फौजी टेक्नोलॉजी की, तो वो भी नाकस हालत की निशानदही करते हैं, और इसका सबूत है तेजस तैयारे में डिज़ाइन की खामियां। और आपको ये भी बताएं कि भारत दिफाई मनसूबों के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहा है, मगर इसके बावजूद भारत के अंदर भारत में गुर्बत की शरह 140 मिलियन हो चुकी है। आपको बताएं कि जो जौहरी टेक्नोलॉजी में गैर मायारी मवाद भारत इस्तेमाल कर रहा है, उससे माहौलियाती नुकसान का शदीद किस्म का खतरा भी पैदा हो गया है। आपको बताएं कभी ड्रोन हादसात हो जाते हैं। आपको बताएं कि जदीद चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम में नाकामी भी भारत के लिए एक सवाल खड़ा कर रही है। भारत की दिफाई आवाज की साख मुतासिर होकर रह गई है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि भारत की जौहरी सलाहियतें आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। आपको बताएं कि हिफाजती नाकामियों से भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी साख बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। नुकसानदेह जौहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जनूबी एशिया में समंदरी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। भारत की दिफाई मनसूबाबंदी में मुस्तकिल नाकामियां आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है।
آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکومت کی دفاعی پالیسیوں پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ بھارت کو دفاعی پالیسیوں میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے. دفاعی ماہرین دنیا جو ہے وہ حیرت سے دیکھنے لگے اور سوال کرنے لگے کیسی دفاعی پالیسیاں جس میں بھارت کو بھارتی حکومت کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سمندری آلودگی اور جوہری خطرات کے پیش نظر پاکستان نے عالمی فورمز پر بھارت کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دفاعی ماہرین نے تشویش زدہ لہجے میں کہا ہے کہ بھارتی بحریہ کے جدید ہتھیار ناکامی کا جو ہے وہ ثبوت ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ عالمی برادری کی توجہ بھارت کے جوہری مواد کی حفاظت پر مرکوز ہے کہ بھارت اپنے جوہری مواد کی حفاظت نہیں کر پا رہا. آپ کو بتائیں کہ پچھلے دنوں بھارت میں جو تابکاری مواد ہے وہ چوری، اور یہ تیسری بار چوری ہوا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً 2021 میں یا یہ چند سال پہلے جو ہے وہ مواد 2 دفعہ چوری ہوا تھا. اور جو پاکستان کے مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ میں اس حوالے سے بات بھی کی تھی، آواز بھی بلند کی تھی کہ یہ جو جوہری مواد چوری ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ خطے کے لیے ٹھیک نہیں، خطے کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان نے موقف اپنایا کہ بھارت کے جوہری خطرات پر اقوام متحدہ میں بحث کی جائے، اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ٹھوس موقف اختیار کر لیا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارت کا جوہری پروگرام دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا ہے. بھارت اپنے اقدامات سے مسلسل ایک غیر ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. بھارت اگر ہم یہ کہیں کہ غیر ذمہ دار ملک کا نشان بن کر رہ گیا تو یہ قطعی طور پر غلط نہیں ہوگا. اسی طرح INS رہنت میں سمندری پانی کا داخل ہو جانا یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے. بھارت کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ سوالیہ نشان بن گئی ہیں کہ کیسے INS رہنت ہے جس میں سمندری پانی داخل ہو گیا، اس کا جنگی جہاز ہے جس میں پانی داخل ہو گیا، اور بھارت کی بحری افواج کے حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرنا بھی بین الاقوامی سطح پر بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. برہموس میزائل کی غلط فائرنگ یہ دفاعی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کو بتائیں کہ اس کے جو گزشتہ سال مارچ میں پاکستان پر برہموس میزائل کے حادثاتی طور پر فائر کرنے سے ہونے سے بھارت کو 24 کروڑ جو بھارتی 24 کروڑ پاکستانی اگر بات کریں تو 82 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں، اتنا نقصان ہوا تھا. اور آپ کو بتائیں کہ برہموس میزائل چلا دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے بھارت نے معذرت کرنا شروع کر دی کہ جی غلطی سے چل گیا، غلطی ہو گیا. اور ایسی غلطی برہموس میزائل چلنا یہ بھارت کی دفاعی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اگر بات کریں INS اری گھاٹ کی جس میں 3 سال کی تاخیر ہوئی ہے، تو بھارت کی فوجی منصوبہ بندی ہو، بھارت کا جوہری پروگرام ہو، جو بھی معاملات ہیں بھارت کی طرف سے غیر ذمہ داری کا ہی ثبوت دیا جا رہا ہے مسلسل. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ ماریہ، آپ نے وقت دیا. ماریہ کیا کہیں گی، بھارت مسلسل جو ہے غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، جوہری پروگرام ہو، اس کے برہموس میزائل کبھی غلطی سے چل جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کے معاملات کو؟ اس وقت اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا امریکہ کے ساتھ دفاعی علاق ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہ بین الاقوامی طور پہ ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی داخلی طور پر. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر مودی حکومت جو ہے ایک ہندو آرمی بنانا چاہتی ہے، اس لیے جو ہے بہت زیادہ ماڈرنائزیشن کی جن کے پلانز ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو سٹینڈرڈ ہونے چاہیے ان سٹینڈرڈ کے مطابق نہ تو وہ کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے وہ ذمہ دار ہونا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف وہ علاقائی طور کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے ایک دفاعی خطرہ ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کی طرف سے جو چیلنجز ابھر رہے ہیں بالخصوص جوہری پروگرام کے پس منظر میں وہ سب کے سامنے ہیں. اور اس کا کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے، یہ پچھلے 75 سالوں سے، لیکن کم از کم مسلسل پچھلے 50 سالوں سے ہندوستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہے. مختلف اوقات میں 50 سے زائد واقعات ایسے ہیں جہاں ان کے جوہری مواد بین الاقوامی عالمی منڈی میں بیچنے کے لیے غیر روایتی عناصر کے ذریعے دیکھنے میں نظر آئے، لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت امریکہ اور ہندوستان کا علاقہ ہے.
اچھا یہ جو ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں منیر اکرم، انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا تھا وہاں پہ کہ جو کیلیفورنیم ہے، زہریلا اور تابکاری مواد جو ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ چوری ہوا. اگر رپورٹس ہم دیکھیں تو 2021 میں بھی پہلے بھی 3 واقعات چوری کے رپورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ واقعی وہاں سے چوری ہوتا ہے یا کوئی اپنی ملی بھگت سے ادھر ادھر بیچ رہا ہے بھارت؟ کیا دیکھیں اس وقت دو طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ 55 سے زائد واقعات ایسے ہیں جہاں جوہری مواد ہندوستان کا بین الاقوامی منڈی میں اور داخلی منڈی کے اندر جو ہے بکنے کے لیے آپ کو دیکھنے میں نظر آیا. اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے ان کی جو لفٹس ہیں، ان کے جو بٹنس تھے، اس کے اندر بھی جوہری مواد جو ہے وہ والا جوہری مواد تھا وہ ہندوستان سے تحفتاً آئی تھی آئی اے کے لیے. اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس کے اندر بھی جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل موجود تھا جو چوری شدہ تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو عسکری پروگرام ہے اور جو دوسرا پروگرام ہے یعنی کہ جو سویلین پروگرام ہے ابھی تک ان کا فیول سائیکل چینج نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو سیکیورٹی سٹینڈرڈ ہونے چاہیے وہ سیکیورٹی سٹینڈرڈ ہندوستان میں موجود نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جتنی تیزی سے اپنا ایٹمی پروگرام بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی سٹینڈرڈس کو اس طرح آگے نہیں لے کے جا رہا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اندرونی ملی بھگت بھی ہے ہندوستان کے اندر جو کی سائنسدان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں یہ لوگ نہ صرف ایک بلیک مارکیٹ میں ایک طرح سے حصے دار ہیں لیکن دنیا میں اگر آپ کو ایک بات یاد ہو جس کو کہتے ہیں کالے ہیرے، یہ جو کالے ہیرے تھے یہ برطانیہ میں ریڈیو ایکٹیو طریقے سے جو ہے ان کو ریڈیو ایکٹیو شاؤں کے ذریعے مطلب ان کو کالا کیا گیا اور پھر بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے رکھ دیا جس سے لوگوں کے اندر کینسر ہوا باقی تمام چیزیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اسٹینڈرڈز موجود نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایٹمی مواد ایک بہت جو ہے ایک سنجیدہ چیز ہے اور اگر یہ چیز مسلسل ہوتی ہے تو ظاہر خطے کے لیے ایک سلامتی کا مسئلہ ہے، بین الاقوامی دنیا کے لیے ایک سلامتی کا مسئلہ ہے. اور اگر یہی معاملات ان کے صرف مواد تک ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ایٹمی ہتھیاروں کے اندر کتنا بڑا خطرہ ہے اس خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. تو ماریا دنیا اس کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ پاکستان یہ بات اٹھا رہا ہے، مطلب اگر امریکہ کا اس کے اوپر دست شفقت ہے تو اس کا مطلب وہ جو چاہے کرے، اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. دیکھیں لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ مسئلہ صرف یہ امریکہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس کے 4 ہواری بھی ہے جس میں برطانیہ ہے، جس میں فرانس ہے اور آسٹریلیا ہے. کوڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسی طرح آکس بھی ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جس کے اندر ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس خطے میں ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک طرح سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ ان کے لیے ان کے جو مفادات ہیں ان کی دفاع کے لیے ان تمام ممالک کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بیکا کمکاسا لاما ان کے ساتھ نہ صرف سائن کیے گئے بلکہ دفاعی اعتبار سے اب ہندوستان اور امریکن افواج ایک دوسرے کے درمیان جو ہے جوائنٹ ایکشن بھی کر سکتے ہیں اور جوائنٹ offensive بھی لانچ کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ کہ تمام چیزوں کو پس پش رکھا جا رہا ہے. لیکن ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر ایٹمی مواد یا ایٹمی خطرات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی جو سلامتی ہے، اس خطے کی جو سلامتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے خطرے میں پڑے گی. اور جتنی انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر، اگر ایٹمی خطرات میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں بھی ڈوبیں گی اور بین الاقوامی معیشت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سلامتی بھی بہت بڑے خطرے میں پڑے گی. تو ماریا پاکستان نے تو اقوام متحدہ میں آواز بلند کر دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا، یقینی بات ہے بھارت پہ امریکہ کا جھکاؤ ہے تو ادھر سے چائنا کو بھی تو تشویش ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ اصل میں کر کیا رہا ہے، تو ادھر سے رشیا، کیا یہ ممالک خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے چانسز ہیں ان کے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے یہ ممالک، لیکن بات یہ کہ ہمیں یہ اقوام متحدہ میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ہمیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اندر یہ بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بین الاقوامی طور پہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر ایٹمی مواد کسی اور جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں نہ صرف اقدامات اٹھائے بلکہ اس کے بارے میں ان ممالک کو ذمہ دار کرے. پھر جو مختلف ممالک ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ایٹمی مواد کے معاہدے کیے ہیں جیسے فرانس جیسے باقی تمام لوگ، اور جو آپ کو عام تام دست دیتے رہے، اگر آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر بھٹو کے زمانے میں پاکستان جو ہے 1976 میں ایک ری پروسیسنگ پلانٹ لے رہا تھا. وہ جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا اس کی ہم قیمت بھی ادا کر چکے تھے اور پرائم منسٹر بھٹو صاحب نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو بہت آگے لے جاتا کے ایٹمی پروگرام کو. انہوں نے پاکستان کی طے شدہ معاہدہ شدہ
جو ڈیل ہے اس کو ختم کر دیا امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے. اور نہ صرف اس کو ختم کیا بلکہ پاکستان پہ پابندیاں آئی تھیں کہ جی پاکستان جو ہے شاید یہ جو سویلین پرپسز کے لیے ایٹمی مواد ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے جوہری مطلب اپنے عسکری پروگرام کے لیے. اور جہاں پاکستان کے اوپر یہ سینکشنز لگائی گئی, ہمیں جو ہے نشانہ بنایا گیا. دوسری طرف ہندوستان کا جو پروگرام تھا جو اس سے پہلے 1974 میں اپنا پہلے ایٹمی دھماکہ کر چکے تھے, اس بنیاد کے اوپر کہ جو ان کو ایٹمی مواد سویلین پرپسز کے لیے دیا گیا تھا اس کو انہوں نے ایٹمی پرپز کے لیے استعمال کیا, لیکن کوئی چیز آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئی. فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان جو ہے 1991 سے یا 2001 سے پہلے جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں جو اپنے تعلقات ہیں روس اور چین کے ساتھ برابر رکھے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی. لیکن 2001 کے بعد جب ہم امریکہ کی دہشت گردی میں سیکیورٹی پارٹنرز بنے ہیں, ہندوستان ان کا اقتصادی اور اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے اور اب تقریباً 60 سے زائد معاہدے ہو چکے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے اس خطے میں اس طاقت کے توازن کے اندر ایک جان بوجھ کر جو ایک جھکاؤ ڈالا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف اس کے بلا شبہ پاکستان کے اوپر دباؤ تو ڈالا گیا اور اس کا خمیازہ جو ہے خاص طور پہ ڈاکٹر قدیر خان کو بڑا بھگتنا پڑا تھا. اس بات کا تو اعتراف کرنا پڑے گا ہمیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو کیا کہتے ہیں عبدالقدیر صاحب نے پاکستان کے لیے جو بھی پروگرام بنایا اس پروگرام کے اندر سب سے بڑی بات یہ نہیں تھی کہ پاکستان نے کوئی ایٹمی مواد پاکستان سے کہیں باہر کیا. بات یہ کہ جو بین الاقوامی قوانین تھے ہم نے ان قوانین کا تھوڑا سا عقل مندانہ استعمال کیا. ظاہر ہے اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کے حصے میں گئیں کچھ نہیں گئیں, اور اس ایلیسٹ نیٹ ورک کے اندر تقریباً 44 ممالک سے مختلف لوگ جو ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کرتے. ہم نے تو این پی ٹی سائن نہیں کی, تو ہم تو کسی اس کرائم کے مرتکب نہیں ہوئے کہ ہم نے کوئی بین الاقوامی یا نیشنل کرائم جو ہے نیشنل اپنے قوانین توڑے. جو ممالک جو 44 ممالک تھے جنہوں نے ایٹمی مواد بیچا یا ایٹمی جو ہے مختلف حصے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمپوننٹس دیے, تو ذمہ داری تو ان ممالک کی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے ایکسپورٹ کنٹرول سسٹمز یا باقی تمام چیزوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کی, جس میں سوئٹزرلینڈ, امریکہ, برطانیہ, آپ جن ممالک, جاپان, جن ممالک کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں اور جو اس وقت بہت بڑے چیمپئنز بنتے ہیں نیوکلیئر کے, یہ تمام ممالک تھے اس کے اندر شمولیت اختیار کیے ہوئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پہلے اعتراف کر لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح بین الاقوامی جو سوچ ہے اس کو بہتر کر سکیں. لیکن جہاں ہم بین الاقوامی سوچ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہاں ہمیں زمینی حقائق کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو, اور بالخصوص بین الاقوامی دنیا کو بھی, جو کچھ پاکستان کر رہا ہے یہ پاکستان اس کا پابند نہیں تھا, یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑی جو ہے ایک طرح سے ایک کنڈیشنالٹی ہے جو پاکستان پورا کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے ہو. تو ماریا اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 9/11 کے بعد جب شرائط نامہ آیا تھا تو پاکستان نے تو اسی وقت گھٹنے ٹیک دیا. اگر اس وقت کوئی سٹینڈ لیا ہوتا تو میرے خیال میں آج پوزیشن شاید کچھ چینج ہوتی, یا ہم لے نہیں سکتے تھے سٹینڈ. دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے بھی دیکھا ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جواز جو ہے ہوتا نہیں ہے, ہر دفعہ جواز پیدا کیے جاتے ہیں جب آپ نے بین الاقوامی جنگ کسی ملک میں بالکل صحیح. آپ نے صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ دنیا میں فلسطین کے معاملے کے اوپر ہندوستان, اسرائیل, امریکہ, ان سب کو اور برطانیہ, ان سب کو وہ سپیس نہیں مل رہی جہاں دنیا نے کہا ہے کہ کافی ہو گیا, انف از انف, جس کی وجہ سے ان کو وہ سپیس نہیں مل رہی جس کی یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک سپیچ کی, اس کے بعد UN سیکورٹی کاؤنسل کی کچھ سینکشنز کو موو کیا, پھر بین الاقوامی لبرل چیمپئن بن کے, ہیومن رائٹس کی چیمپئن بن کر, اور ایک طرح سے ایک طرفہ نیریٹو دے کر آپ نے ملکوں کے اوپر چڑھائی کی, لوگوں کے اوپر ظلم ڈالے. اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن ہے ٹروتھ کا وہ چیلنج ہو رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ جیسے میڈیا چینلز موجود ہیں, وہ اس لیے کہ جو قومی سطح کے اوپر جہاں سے انفارمیشن جاری ہے, ذرائع ابلاغ ہے, وہ موجود ہے, اس لیے کہ آپ اس ڈومیننٹ نیریٹو کو چیلنج کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی حقیقت نہیں ہے, اصل میں تاریخ کا دوسرا رخ بھی ہے, اور وہ جو دوسرا رخ ہے وہ دنیا کے سامنے بہت تیزی سے آئے, جس میں سوشل میڈیا بھی ہے, جس میں آپ لوگوں کا کردار بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک نہ صرف ایک چیلنج ہے اس وقت اس تمام ڈومیننٹ ڈسکورس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو طاقت کا توازن جو یک طرفہ تھا اور اپنے جواز کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کے پاس چوائسز تھیں
لیکن کتنی حد تک آپ چوائس استعمال کر سکتے تھے اس وقت 2001 میں آپ کے پاس اسپیس موجود نہیں تھی. ہاں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے 2004 میں اور 2005 میں اور 2007 یا 8-9 میں جو آپ نے فیصلے کیے اس میں آپ کو تھوڑی سی حد بندی کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر مختلف قسم کی جنگیں عائد کی جاتی ہیں. اچھا, حد بندی کی بات کریں, بھارت کو ذمہ داری کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے, یا پھر وہ بپھرے ہوئے بیل کی طرح جدھر منہ اٹھائے گا ادھر رونتا چلا جائے گا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, سسٹمز کام کرتے ہیں. فلسطین کا معاملہ جیسے میں نے آپ کو کہا کام اس وقت کرتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے متحرک ہوں اور آپ ادھر جو ہے اپنا کیس فائٹ کرتے ہیں. اگر فلسطین کا جو معاملہ ہے اگر دوسری طرف سے چیلنج نہ ہوتا تو آج آپ کے پاس ایک اور امریکہ کی ایک اور جو ہے نا 5ویں جنگ جو مشرق وسطیٰ کے اندر عائد ہو چکی ہوتی. اس طرح اگر ہم نے ہندوستان کو واجب کرنا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ذمہ داری اٹھائیں, تو اس کے لیے ہمیں جیسے کنونشن اگینسٹ فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر مٹیریلز ہے, اسی طرح جو مختلف بین الاقوامی معاہدے ہیں جو جوہری تعاون کے لیے اور جوہری معاملات کے لیے انہوں نے کھڑے کیے ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں یہ تمام چیزیں اٹھانی پڑیں گی. لیکن یہ آپ کو طاقت سے زیادہ علم کے ذریعے اور انفارمیشن کے ذریعے آپ کو کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ آپ نے رائٹ فورم پہ جا کے یہ تمام چیزیں موو کرنی ہیں. پھر آپ کی طرف سے ایک وائٹ پیپر ضرور نکلنا چاہیے جو ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرے. دیکھیں آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, کچھ عرصے بعد کوئی اور چیز کے اوپر آپ کریں گے, لیکن جو ہندوستان کی نیوکلیئر ہسٹری ہے جس کے اندر وہ متواتر یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں ایک وائٹ پیپر کی ضرورت ہے, اس پہ ہمیں ایک قومی بیانیے کی ضرورت ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بین الاقوامی سطح کے اوپر جانا ضروری ہے. پھر بہت ساری کنونشنز ہیں, کلائمیٹ چینج کی کنونشن ہے, یہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے اگر یہ آپ کے پاس آتا ہے ہوا کے ذریعے یا وہاں تابکاری ہوتی ہے, جوہری تابکاری ہوتی ہے جو ان کی غیر معیاری اسٹینڈرڈس کی وجہ سے ہوتی ہے, تو اور اس سے آپ کے ملکوں کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, آپ کی عوام کے اندر کینسر کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا اور کوئی آپ کے اوپر افیکٹس آتے ہیں, تو ان کے تحفظ کون کرے گا؟ اس لیے جو رائٹ ادارے ہیں جیسے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جیسے باقی تمام ادارے ہیں, ان کے ساتھ مل کر آپ کو ایک باضابطہ اس کے اوپر ایک پورا ایک طرح سے آپ کو ایک نیشنل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ آپ ہندوستان کی اس پہلو کو نہ صرف دنیا کے سامنے لے کے جا سکیں لیکن پھر ان کو ذمہ دار بھی کرا سکیں. اگر آپ اس کو خود بخود چھوڑ دیں گے, ایک بیانیہ دیں گے, ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے, اس کے بعد آپ بھول جائیں گے, ظاہر ہے اس کا وہ افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ماریہ, آپ نے بڑا وقت دیا.